औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज 29 शबान, रमज़ान का चांद और जुमा एक साथ। ऐसा बरसों बाद होता है। हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, घर में इतना पैसा आएगा, रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे, एक दिन में करोड़ों रुपए मिलेंगे। वो लफ्ज़ कौन सा है, वो वजीफ़ा कौन सा है, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आज 29 शबान, रमज़ान से पहले आखिरी जुमे के दिन का एक ऐसा दौलत का खास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगी। ये इतना तीर बहादुर वजीफ़ा है कि 4 मिनट में असर कर जाएगा। जुमे की फजीलत के बारे में तो हर मुसलमान जानता है। जुमे के दिन की फजीलत ये है कि ये दिन हफ्ते के सारे दिनों का सरतार है। एक हदीस पाक में आता है कि सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तलू होता है वो जुमे का दिन है। उस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन उनको जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा गया, और उसी दिन क़यामत कायम होगी। जुमे की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरतार है। जुमे के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। जुमे के दिन एक ऐसा वक्त होता है, ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुमे के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान अज़ाब नार से निजात पाते हैं, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। जुमे के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए और उसे और दिनों की तरह गफलत में हरगिज नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालामाल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं, ताकि वह भी जुमे के दिन से फैज़याब हो सकें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज का इंतज़ार करना उम्रा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे की नमाज मस्कीन का हज है, और दूसरी रवायत में है, जुमे की नमाज गरीबों का हज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमे में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उसे पाकर उस वक्त अल्लाह पाक से कुछ भी मांगे तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा, और वह घड़ी मुख्तसिर सी है। नाजरीन, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंग दस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क और दौलत की तंग दस्ती है, जहाँ रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आईं, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आज 29 शबान जुमे के दिन ये दौलत का खास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये दौलत का ऐसा खास वजीफ़ा है कि उससे पढ़ने वाला रब्बे काबा को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंग दस्ती टल जाती है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है कि तकदीर बदल जाती है। ये वजीफ़ा आज तक जिसने पढ़ा, अल्लाह ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो वजीफ़ा है जिससे आपकी और आपकी नस्लों की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज़्क तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियां जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर में फाके रहते हैं, गुर्बत है, तो वो तौबा करे, और जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी खजानों से दे दिया जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, इस्तग़फ़ार करो, और बाज़ औक़ात वाकई इंसान से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा अल्लाह की पकड़ में आ जाता है, और जब बंदा अल्लाह की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया का कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रही हूँ। आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। बताने का मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे, तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है और हमारे रिज़्क में बरकत और वासत आती है। और ये बात भी जहन में रखिए कि हमारे गुनाह ही हैं
جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج 29 شعبان، رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیے گا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثلاً اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ قرض دار ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ بڑے آرام سے، سکون سے پڑھیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تعداد میں اگر کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا رزاق یا فتاح ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار۔ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ 33 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی جمعے کے دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن عظمت اور برکت والا مانگنے والا دن ہے۔ اس دن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گی جسے صرف 3 بار پڑھنے سے آپ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی جمعے کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ اخلاص ضرور پڑھیے گا۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں ہو سکتا، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 29 شعبان جمعے کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جمعے کے دن 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص عمل نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ صدا لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت وہ بندہ جو شعبان کے آخری جمعے کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھا منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفت سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔